अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब की जानिब से आपके लिए आज बिल्कुल एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से मुंतज़र थे कि सर अब कुछ हमारे लिए यानी बीएड, बीटीसी, डीटीयू और इसके प्रैक्टिकल इम्तहानात के लिए भी वीडियो बना दीजिए उर्दू टीचिंग के लिए। तो आज हमने ये फ़ैसला किया कि आपकी फरमाइश को हम पूरा करें। तो आज हम यहाँ सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सबक कैसे पढ़ाएं। तो ये आपके सामने है, आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं। तो मुअल्लिम इसके मायने हैं इल्म सिखाने वाला, ठीक है नहीं। मुअल्लिम के मायने इल्म सिखाने वाला और मुअल्लिमा के मायने हैं उस्तानी। इसकी जमा है मुअल्लिमात और मुअल्लिम की जमा है मुअल्लिमीन। पहले आप ये समझ लीजिए। तो आगे चलते हैं। मुअल्लिम किसको कहते हैं? इल्म सिखाने वाले को। और उसको भी कहा जाता है जो सऊदी अरब, मक्का, मदीना में जो हज करने के लिए लोग जाते हैं या उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा और में वो शख्स जो हज व उम्रा करने वालों को दुआएं पढ़ाता है, उसे मुअल्लिम कहते हैं। तो यहाँ उस्ताद की हैसियत से मुअल्लिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो ये आप इसके मायने याद कर लीजिए। मुअल्लिम की हैसियत एक रहनुमा उस्ताद की सी है। उस्ताद के लिए ये दर्जा बहुत बुलंद होता है। इसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि सबक को खुशगवार माहौल में ऐसे आसान और मौसर तरीक़े से पढ़ाए कि तालिबे इल्म ना सिर्फ़ नई मालूमात हासिल कर सके या नए मसाइल और इनके मुख्तलिफ़ पहलुओं से वाकिफ़ हो सके, बल्कि इनके ज़हनी गौर व फ़िक्र के अमल को भी खूबसूरत तरीक़े से उभारा जा सके। उस्ताद को पहले सबक के मक़ासिद को मुतय्यन कर लेना चाहिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए मुनासिब तरीक़ों को अख्तियार करना चाहिए। उस्ताद को चाहिए कि सबक के लिए मवाद सबसे अहम चीज़ है। ये तलबा की उम्र, दिलचस्पी, काबिलियत और समाजी ज़रूरतों के मुताबिक होना चाहिए। और उर्दू तदरीस के लिए ख़ास इक़दामात मुंदरजा ज़ैल हैं। सबसे पहला जो जुज़ है इसमें तमहीद। इस जगह तमहीद से ये मुराद है कि बच्चों की साबका मालूमात यानी गुज़री बातों मालूमात और ज़ेर तदरीस सबक में राब्ता पैदा किया जाए। तमहीद के ज़रिए बच्चों की मालूमात का जायज़ा लिया जाए। तस्वीरें, मॉडल, चार्ट, कहानी, सवाल जवाब, हर चीज़ से तमहीद में मदद ली जा सकती है और उस्ताद ज़रूरत के मुताबिक इनमें से किसी तरीक़े कार अशियाए इमदादी से मदद ले सकता है। शर्त यह है कि तमहीद में चीज़ें पेश की गई हों वो ज़ेर तदरीस सबक के नफ्स मज़मून से गहरा ताल्लुक़ रखती हों। यानी जिस सबक को आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, क्लास में खड़े हो रहे हैं, तो वो सबक से मुताल्लिक़ होना चाहिए। अब आइए ऐलान सबक। आप ब्लैक बोर्ड पर ऐलान करेंगे सबक का, लिखेंगे ऐलान सबक कि तमहीद सबक की तरफ रुजू करने का ज़रिया है। इसके बाद तलबा ज़हनी तौर पर सबक की तदरीस के लिए आमादा हो जाते हैं। अब तलबा से कहना चाहिए कि वो अपनी दरसी किताब का फ़लाँ सबक खोलें। वही ऐलान सबक की मंजिल है। इस जगह उस्ताद सबक के नफ्स मज़मून की अहमियत पर मुख्तसर रोशनी डाले। मसलन अगर हाली का सबक पढ़ाना है तो हाली की शख्सियत और शायरी का मुख्तसर तारुफ़ कराया जाए।
ان کی قومی خدمات کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ طلباء کو سبق کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا، نیز حال ہی کے مختصر حالات بھی بتائے جائیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اب آئیے اس کے بعد بلند خوانی۔ اس میں تمہید کے بعد استاد نمونے کی بلند خوانی کرے گا، یعنی بلند آواز سے اپنی کلاس میں بچوں کو اس سبق کے بارے میں بتائے گا۔ نمونے کی بلند خوانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ طلباء صحیح اور مناسب و مؤثر لب و لہجے میں اردو پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو، لیکن استاد کی بلند خوانی کا مؤثر ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس کا لب و لہجہ، رفتار، بلند خوانی، آواز اور تلفظ سب درست ہونے چاہیے۔ تدریس سے نظم کی کامیابی کا سارا انحصار مثالی بلند خوانی پر ہے۔ طلباء کی بلند خوانی۔ اب جب استاد طلباء کو سمجھا دیں گے تو پھر طلباء سے بھی کہیں گے کہ اس سبق کو پڑھ کر سنائیے۔ طلباء کی بلند خوانی۔ استاد کو چاہیے کہ وہ طلباء سے پڑھی ہوئی نثر یا نظم کو پڑھوائے۔ اگر طلباء غلطیاں کرتے ہیں تو استاد کو خود پھر بلند خوانی کرانی چاہیے۔ طلباء کی بلند خوانی کے دوران ان کے تلفظ اور لب و لہجے پر خاص نظر رکھنی چاہیے۔ صحت تلفظ، یعنی تلفظ کی جو صحت ہے اس کو صحیح کرانا، کہ اگر غلط بول رہے ہیں بچے تو اس کا تلفظ پروناؤنسیشن بالکل صحیح کرائیں۔ تلفظ کی درستی کا طریقہ یہ ہوگا کہ طلباء جن الفاظ کا تلفظ غلط ادا کریں انہیں معلم تختہ سیاہ پر خاموشی سے لکھے۔ تختہ سیاہ کا مطلب ہے بلیک بورڈ۔ بلیک بورڈ پر لکھے اس کو، اور صاف صاف حروف میں لکھے، اور پھر اعراب کی مدد سے طالب علم سے پڑھنے کو کہے۔ اعراب یعنی کہ زیر زبر پیش، اس کا خیال رکھیں، اس کی مدد سے ان کو اصلاح کرے۔ اگر وہ اس میں ناکام ہے تو دوسرے طالب علم کی مدد سے اس کا تلفظ درست کرایا جائے۔ اخذ معنی و مطالب، یعنی لیے گئے معنی۔ اردو تدریس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ طلباء کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرایا جائے، اس لیے نئے الفاظ کے معنی اور ان کے استعمال پر زور دینا نہایت ضروری ہے۔ خاص طور پر نثری اسباق سے الفاظ کے معنی اور تفہیم خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں لفظ تفہیم آیا ہے تو دوستو تفہیم کے معنی ہیں خود سمجھنا یا سمجھانا، ٹھیک ہے۔ ایک تو تفہیم ہے مؤنث اور ایک ہے مذکر، ٹھیک ہے، اور اس کی جو مؤنث ہے اس کی ہے تفہیمات جمع۔ تو تفہیم کا مطلب ہے خود سمجھنا۔ الفاظ کے معنی اور تفہیم خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ نظم کی تدریس میں الفاظ پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں۔ نثر میں ہم معنی الفاظ کو جملوں میں استعمال کراتے رہیں۔ نظم میں لفظوں کے صرف معنی بتائیے، استعمال مت کرائیے، اور ان کو جملوں میں استعمال مت کیجیے۔ نثر میں سبق کی تدریس کے ساتھ الفاظ کے معنی اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا، مگر نظم کی تدریس میں الفاظ کے معنی خود استاد تختہ سیاہ پر تحریر کرتا جائے گا۔ تختہ سیاہ بلیک بورڈ پر نظم کے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو معنی خود لکھتا جائے گا اور بچوں سے کہے گا کہ اپنی کاپی پر لکھیے۔ تفہیم نفس مضمون کو توضیحی اشیاء، کہانی، تقریر اور سوال و جواب کے ذریعے ذہن نشین کرایا جا سکتا ہے۔ توضیح کے معنی ہیں کھل کر بتا دینا، کھول کر بتا دینا، یعنی وضاحت کر دینا۔ توضیح
طلباء کی معلومات، دلچسپی، عمر، ماحول اور ذوق و شوق کا لحاظ رکھ کر نفس مضمون کو سمجھانا چاہیے، اور اس لیے کہ جو طریقہ بھی مناسب ہو اختیار کرنا چاہیے تاکہ بچوں کے ذہن میں آپ کا سبق بالکل سمجھ میں آ جائے۔ نثر کی تدریس میں قواعد کے ساتھ ساتھ سمجھانا چاہیے۔ نظم کی تدریس میں تفہیم کے سوالات بھی کیے جائیں جس سے طلباء کی معلومات میں اضافہ کیا جا سکے گا۔ اب آئیے اعادہ ہم آپ کو پہلے ہی پڑھا چکے ہیں، اور یہ اب آپ کو پریکٹیکل میں جو بی ایڈ کر رہے ہیں، جو بی ٹی سی کر رہے ہیں، اور ڈپلومہ ٹیچنگ ان اردو کر رہے ہیں، یا معلم اردو کر رہے ہیں، جو لوگ ڈائری بناتے ہیں اس کو ہم عملی امتحان کہتے ہیں، اور انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹیکل۔ تو اعادہ کے معنی ہیں کسی چیز کو دہرانا۔ یہاں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ طلباء سبق کو پوری طرح ذہن نشین کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اعادے کے ذریعے اس کو پورا کیا جائے۔ اس سے پورے سبق کا خلاصہ ان کے ذہن نشین کر دینا چاہیے۔ اعادہ میں سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں اور جوابات بھی، لیکن سبق کے ذریعے خلاصہ تیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ اب جب آپ پورا سبق پڑھا لیں بلیک بورڈ پر اور بچوں کو سمجھا دیں، سمجھ میں آ جاتا ہے، تو پھر آپ ان کو گھر کے لیے کام دیں گے کہ بچوں یہ ہم گھر کا کام دے رہے ہیں، اور کل آپ اس کو پورا کر کر لے کر آئیں گے، جس کو ہم آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا آ گیا، کتنا سبق آپ نے یاد کر لیا۔ تو یہ ہے گھر کا کام۔ معلم یا معلمہ بچوں سے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے اور سبق کو گھر سے نقل کر کے لانے کو کہیں، اور یہ بھی کہا جائے کہ سبق کو اچھی طرح یاد کر کے آئیں اور اس کا خلاصہ بھی لکھ کر لائیں۔ تو دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ آپ کی فرمائش پر آج کا ہمارا ویڈیو ایک مخصوص تھا، جو DTU ڈپلومہ ٹیچنگ اردو، BTC اور بی ایڈ اور جو بھی امتحانات ہیں، معلم اردو وغیرہ ہیں، اس کے لیے ہم نے یہ ویڈیو کی پہلی شروعات کی ہے۔ یہ آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اپنے قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔